अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की किस्त को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हया सुलेमान को उस यूएसबी फ्लैश ड्राइव में क्या नज़र आता है। तो आइए चलते हैं और अपने सरप्राइज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन की रोशनी उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को भटका रही थी। वो सांस रोके यकटुक उस मंज़र को देख रही थी जो उसके सामने चल रहा था। वो एक कमरे का मंजर था, नफासत से बना बेड, खिड़की के आगे घिरे पर्दे। कैमरे किसी ऊंची जगह पे रखा था क्योंकि उसे सामने राइटिंग टेबल की खाली कुर्सी नजर आ रही थी। कैमरा यकीनन कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर रखा गया था। मॉनिटर नजर नहीं आ रहा था, मगर वो जानती थी कि यहाँ कंप्यूटर ही रखा होता है। वो कमरा पहले कई बार देख चुकी थी। कमरे ने उसे नहीं चौंकाया था, उस शख्स ने चौंकाया था जो अभी अभी कुर्सी पर आकर बैठा था। मैं उम्मीद करता हूँ मादाम, आप वो पहली और आखिरी शख्सियत होंगी जो इस फाइल को खोल पाएंगी। उसके हाथ में मूंगफली का पैकेट था जिसे खोलते हुए वो मुखातिब था। किससे? यकीनन हया से। वो सांस रोके उसे देखे गई। मेरा नाम जहान सिकंदर अहमद है, बहुत पुरसुकून से अंदाज में गोया उसे देखते हुए कह रहा था। मेजर जहान सिकंदर अहमद। अहमद मेरे दादा का नाम था और यही मेरा सरनेम है। मैं जानता हूँ तुम ये समझती हो कि मैं यानी मेजर अहमद पिंकी था। ऐसा नहीं है, मैं पिंकी नहीं था। बात करने के साथ साथ वो थोड़ी थोड़ी देर बाद मूंगफली निकाल कर मुंह में रखता था। वो बुत बनी उसे देख रही थी, बिना पलक झपके धुम साधे। चंद लम्हे ठहर कर वो बोला, मैं डॉली था, याद है तुम्हें? गेम जीतने के बाद किंग मेकर की मखसूस मुस्कुराहट। वो उसे नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी। एक चौथे नाम से भी तुम मुझे जानती हो, अब्दुर्रहमान पाशा, होटल ग्रैंड का मालिक, एक बुरा आदमी। वो गोया सांस लेने के लिए रुका, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, न कभी था। मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद तलाश करो, मुझे खुद ढूंढो, मुझे डिस्कवर करो। बहुत बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, मगर तुम नहीं समझ सकी, सो मैंने चाहा कि मैं तुम्हें खुद बता दूं। वो अब टेक लगा कर कुर्सी पे बैठा, जैसे याद करके सोच सोच कर बोल रहा था। उसकी निगाहें दूर किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी थीं। वो बिल्कुल सांस रोके धुम साधे उसे देख रही थी। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज था। मैंने तुम्हें सब कुछ डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी इतनी आसानी से इतने साफ लफ्ज़ों में किसी को कुछ नहीं कहा करता। मेरे पेशे का यही तकाजा है और मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इन्फॉर्मैन को इन कोड और डी कोड करने में सर्व किया है। इन्फॉर्मेशन को इन कोड और डी कोड करने में सर्व किया है। इसलिए मैंने एक पजल तरतीब दिया, एक ट्रेजर हंट, और तुम उसे हल कर लोगी, ये मैं जानता हूँ। कब करोगी तब मैं कहाँ हूँगा, जिंदा भी हूँगा या नहीं, बाहर हूँगा या फिर से जेल में, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि तुम उसे हल कर लोगी। जुलाई की गर्मी में ही उसके हाथ पैर बर्फ बंध रहे थे। वो पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक पा रही थी। वो बस स्क्रीन को देख रही थी, ऐसे जैसे उसने कभी उसे न देखा हो। वो वाकई पहली दफ़ा उस शख्स से मिल रही थी। जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पे खड़ा नहीं होता, वो जान नहीं पाता कि असल कहानी क्या है। एक ही रिवायत में अगर रावी और मुरव्वी की जगह बदल दो तो सारा किस्सा ही बदल कर रह जाता। पिछले चंद माह में तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी का हिस्सा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ की कहानी सुनो। बात के इख्तिताम पे वो मुस्कुराया था। इसे कहते हैं अपनी कहानियों को स्वैप करना, राइट यू इडियट। बेख्तियार इसके लबों से निकला था। वो अभी तक पलकें नहीं झपक पा रही थी। वो माह दिसंबर के इस्लामाबाद की खूबसूरत ठंडी सी सहपहर थी। बादल हर सू छाए थे, सब्ज दरख्त, सियाह बादल, सुरमई सड़क, एक पुरसुकून ठंडा सा इम्तिजाज। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए सड़क के किनारे चल रहा था। जिस होटल में उसे जाना था वो वहां से चंद गज के फासले पे था। वो आदतन टैक्सी से मतलूबा मकाम से जरा दूर उतरा था। अब उसे पैदल चलकर होटल तक जाना था। वो वही कर रहा था, मगर सर के पिछले हिस्से में उठता दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। वो मिग्रेन नहीं था, मगर शिद्दत वैसी ही थी। वो जाहिर नहीं करता था, लेकिन तकलीफ कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती थी। ये अलग बात थी कि अभी उसकी जहनी अजियत का बड़ा सबब मम्मी की बातें बनी हुई थी जो सुबह से उसके दिमाग में घूम रही थीं।
جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی۔ ایسے مواقع کم ہی آتے تھے، مگر جب آتے تو اسے دکھی کر جاتے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کال کے اختتام پہ طعنہ بھی دے دیا تھا۔ جہان سکندر، تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کی مانتے ہو، مجھے اب یہیں لگا ہے۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے کسی نے نہیں روکا، البتہ آج معمول سے زیادہ سیکیورٹی نظر آ رہی تھی۔ انٹرنس کینوپی کی طرف جاتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہونی تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے کہیں زیادہ تعینات کی گئی تھی۔ ابھی وہ انٹرنس سے ذرا دور تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا، اس کا سلور سمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا، جس میں لگے بہت بیش قیمت سرویلنس نگرانی کرنے والے آلات اس کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینی پڑتی تھی۔ مسٹر پارٹنر، اسکرین پہ یہ نام جل بجھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کبھی بھی لوگوں کے نمبرز اصل ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اور اس کی منگیتر ثانیہ جو اس کے ساتھ ہی کام کرتی تھی مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھی۔ ہیلو، اس نے کان سے فون لگایا۔ پہلے کسی کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی۔ بہت سی عادات جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھیں۔ تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ بس آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے کی طرف آیا۔ گارڈ نے کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی۔ آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی۔ ایسے مواقع پہ جو کم ہی آتے تھے وہ اپنی اصل شناختی دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اندرونی جیب سے والٹ نکالا، اسے کھولا اور اندر والٹ کے ایک خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، مگر تصویر ایجنسی کا 6 حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید 4 چوکھٹوں کا نشان واضح تھا۔ گارڈ کی تنی ابرو سیدھی ہوئی، ایڑیاں خود بخود مل گئیں اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دے دیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تو اسے یہ عیش بہت اچھے لگتے۔ لابی میں داخل ہوتے اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے، ان کا رخ کیا تھا، ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے، اگر آگ لگ جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی، اور اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لابی میں موجود صوفوں کی جانب بڑھ گیا جدھر ثانیہ ایک صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ سفید داریوں والی شلوار قمیض پہ سیاہ سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بورے بالوں کی اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹی ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، ان سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ 2 صوفے آمنے سامنے لگے تھے، درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی جس پہ ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا، ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کب سے ہو ادھر؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا۔ مجھے مقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا۔ وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا، تعداد اس نے نہیں بتائی۔ وہ دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا، تمہارا کام۔ اس نے بیٹھتے ہوئے ابرو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی کر دیا، تمہاری معلومات ٹھیک تھیں۔ وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی 2nd سیکرٹری کے متعلق بتا رہی تھی جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی نژاد امریکی شہری تھی۔ اسے سفارت خانے کی 2nd سیکرٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھیں اور وہ بھی بہت جلد، اس لیے اس نے صبح ثانیہ کو فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد تقریباً 150 ہے۔
140۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ تصحیح کی۔ ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پر سفر نہیں کرتی، کیونکہ اس کو ایک جگہ کہتے سنا گیا تھا کہ ان 150 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو ایمبیسی کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے ایمبیسی کی گاڑیوں سے چڑ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سیکیورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی سفارت خار خود کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد کرواتے ہیں۔ کراچی سے بھاگتے ہیں، مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے۔ چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے، نام لیے بغیر بے ضرر سی باتیں۔ پھر لمحے بھر کو جب دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟ اس نے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میرے کزن کی مہندی، اور ممی چاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ پتلیاں سکوڑے بغور سے دیکھ رہی تھی، وہی تیکھا انداز جو ان کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر، اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ، یا نبھاؤ یا چھوڑ دو۔ بات کے اختتام پر اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ جہان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے تبصرہ کرنا کتنا آسان تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں۔ یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں؟ تو پھر نبھاؤ۔ کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو؟ جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے۔ میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں، ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں، میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو۔ اس نے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا تھا۔ اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دیکھو جہان، انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول چکے ہوں گے۔ تم جاؤ اور ان کو ایک مثبت اشارہ دو، اس سے وہ یہ جان لیں گے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو۔ وہ تمہیں بہت اچھا ویلکم دیں گے۔ وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، گویا سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا، میں کیوں ان کو دھوکہ دوں، کیوں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں؟ دیکھو، میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا، اور سچ جاننے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی نہیں کریں گے۔ بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ممی ہرٹ ہوں گی۔ وہ شدید قسم کے مخمصے میں تھا، یا شاید وہ مسئلہ حل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ چیزیں ویسی ہی ہوں جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تم انہیں بتانا کہ تم کیا جاب کرتے ہو، اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، اور یہ کہ تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے یقین ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جہان نے نفی میں سر ہلایا۔ لابی میں پس منظر میں دھیما سا بجتا میوزک جیسے ایک دم سے بہت تلخ ہو گیا تھا۔ تم میرے ماموں کو نہیں جانتی، وہ ذرا سی بات پہ ایشو بنانے والے لوگ ہیں۔ وہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے کہ ہم نے پہلے انہیں بے خبر کیوں رکھا، اتنے سال میں کبھی ان سے ملنے نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے تمام رویے، سب تلخ باتیں سب بھلا کر وہ پھر سے ممی پہ چڑھ دوڑیں گے، اور نتیجتاً ممی ہرٹ ہوں گی۔ میں ان کو مزید دکھی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ثانیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، جہان، اگر ہر چیز بالکل ویسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، اور وہ واقعی تمہاری ممی کو پھر سے ہرٹ کریں، تب بھی وہ اتنی مضبوط تو ہیں کہ بہادری سے مقابلہ کر سکیں، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم صرف اپنے رویوں کی صفائیاں دے رہے ہو، اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ کیا ہے اصل وجہ؟ اس نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ جو تم بتا رہے ہو، کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم انہیں بتاؤ گے کہ تم صرف ایک آرمی آفیسر نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہو، اور وہ اس پہ رد عمل ظاہر کریں، تب بھی تم آدھے گھنٹے میں انہیں مطمئن اور قائل کر لو گے۔ نہیں، میں انہیں قائل نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے جاسوس سے نہیں کریں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہو، جو ان کی بیٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے، جو وہاں مر بھی جائے تو مہینوں ان کی بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اذیت سے کہتے ہوئے وہ کرسی پہ ذرا پیچھے کو ہوا۔ آنکھوں کے سامنے روح کو زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔ انطاکیہ کے قدیم شہر میں اس بڑے سے دالان کے فوارے کے ساتھ کھڑا گھوڑا، اور اس کی کمر پہ اوندے منہ لادا گیا وہ وجود۔ اس نے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ قدر خفگی سے کہتی ہے وہ، باہم ملی مٹھیاں میز پہ ٹکاتے ہوئے آگے ہوئی۔ تم اپنے ماموں سے ڈرتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیزاری سے ہاتھ جلا کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسی ہی بات ہے، تم ابھی تک اپنے احساس کمتری سے چھٹکارا نہیں پا سکے کہ وہ تمہیں تمہارے ابا کا طعنہ دیں گے اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ کم آن جہان،
اب اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ جہان نے جواب نہیں دیا۔ وہ ذرا سی گردن موڑے دائیں جانب دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تم پہ، اتنا قابل آفیسر، اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ، ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک، پھر بھی تم اپنے اندر کے احساس کمتری سے نہیں لڑ سکے۔ تم اپنے ابا کی کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان۔ جہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ لابی کے دوسرے کونے میں صوفے پہ دو لڑکیاں بیٹھ رہی تھیں، ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی، جس نے سیاہ لمبے بال دائیں کندھے کی طرف آگے کو ڈالے ہوئے تھے، کافی خوبصورت تھی۔ صوفے پہ بیٹھتے اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی لے کر منہ میں رکھی۔ دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہے جا رہی تھی۔ جہان، ثانیہ نے اسے پکارا۔ وہ ذرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ یہ پاکستان ہے۔ وہ خجل ہوا، نہ شرمندہ، بلکہ دوبارہ ان دو لڑکیوں کو دیکھا۔ ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا۔ ثانیہ تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھی ہے، تم نے بلایا ہے اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ اس نے لالمی سے شانے اچکائے۔ آر یو شیور یہ وہی ہے؟ ہاں، میں نے اس کی پکچرز دیکھ رکھی ہیں۔ ثانیہ نے اب کے ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ سیاہ لباس والی کو جیسے مرچیں لگی تھی، کینڈی غالباً مرچوں والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جیسے خفگی سے ساتھ والی کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ بہت غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی نزاکت! اسے مایوسی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے خود سے بولا۔ پتہ کروں؟ ثانیہ کی بات پہ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اٹھ گئی۔ اسی وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی اٹھی تھی۔ انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا۔ یہ کہاں پڑھتی ہے؟ ثانیہ نے جاتے ہوئے پوچھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، شرعیہ اینڈ لاء، 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کی توں دہرا دی۔ اور اس کا نام حیا سلیمان ہے۔ ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھیں۔ ثانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی، بلکہ پہلے اس نے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 کپ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان دو لڑکیوں کی طرف بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھیں۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی تھیں۔ اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریب ہی کیفے، جس میں سیلف سروس موجود تھی، سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کیفے کے انٹرنس پہ اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے۔ وہ ان سے بات کر کے وہ فوراً سیدھی جہان کی طرف آنے کے بجائے اندر کیفے میں چلی گئی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی اچنبھے سے نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ دوسرے بہت سے لوگ بھی جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اسی لیے آئی ہے۔ ثانیہ ان کو بھیجنے کے بعد کیفے چلی گئی تھی۔ اب جب کہ وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھیں وہ واپس آئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتانے لگیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔ بس وہیں پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پہ اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہو تو اس نے بتا دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچھ اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر جاؤ گے آج اس کے گھر؟ ہاں جاؤں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ اچھا نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا، پھر کچھ خرید کر لے جانا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ تم اپسٹ لگ رہے ہو۔ نہیں بالکل نہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ تم سناؤ، کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن مزید لگیں گے، بن کافی زیادہ تھا۔ بات کا رخ بدلنے پہ ثانیہ اسے حماد کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے سنتا گیا، اس کا ذہن وہیں پیچھے تھا۔
پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان، اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی، آنکھوں کے سامنے زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا۔ ثانیہ غلط تھی، ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا۔ بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی بکھری مدھم مدھم سی تھیں۔ باسفورس کا نیلا سمندر، سمندری بگلے، جہانگیر میں واقع ان کا گھر اور دادا، یہ وہ سب تھے جو بچپن میں اس کے ساتھ تھے۔ دادا ابا کا ساتھ ان میں سب سے زیادہ اثر انگیز تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھا، شادی کے 7ویں برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد، احمد شاہ کا اکلوتا پوتا۔ دادا کاروبار کے سلسلے میں ترکی آیا کرتے تھے۔ وہ فوج سے میجر ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ وقت سے قبل ان کے ریٹائرمنٹ کی وجہ ان کی خرابی صحت تھی۔ فوج سے باعزت طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے اور تب ہی وہ ترکی آئے اور پھر آتے جاتے رہے۔ ترکی میں ان کا علاج جو پاکستان میں ممکن نہ تھا قدرے سستا ہوتا رہا۔ جب ابا کا تبادلہ ترکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آئیں۔ دادا نے تب ہی چند پیسے جوڑ کر جہانگیر کے علاقے میں زمین خریدی۔ وہ خوش قسمتی کا دور تھا۔ ابا نے بعد میں اس جگہ گھر بنوانا شروع کیا۔ وہ تب ہی پیدا ہوا تھا۔ دادا کی گویا آدھی بیماری ہی دور ہو گئی۔ وہ تب بہت خوش رہا کرتے تھے۔ باقی بچی آدھی بیماری کے بہترین علاج کی سہولتوں کے باعث استنبول نہ چھوڑ سکے۔ اس وقت سلطنت ترکیہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ ابھی پاپا کی حکومت آنے میں کافی دہائیاں پڑی تھیں۔ پاپا یعنی طیب اردوان، مگر ترکی تب بھی بہت خوبصورت تھا۔ ابا واپس چلے گئے تھے مگر ممی، دادا اور وہ ادھر ہی رہے۔ دادا بگڑتی صحت کے باعث کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکے، سو گھر کے حالات قدرے خراب ہوتے گئے۔ کچھ عرصہ قبل کی خوشحالی روٹ گئی۔ ابا کی تنخواہ پر گزارا کرنا تو ناممکن سی بات لگتی تھی۔ تب ہی اس نے ممی کو کام تلاش کرتے اور پھر نوکری کرتے دیکھا۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا، وہ عمر جس میں محنت اور مشقت کے معنی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ممی ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کرنے لگی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کیا کام کرتی تھیں، مگر ملک کے برے حالات کے باعث وہ نوکری ان کی تعلیمی قابلیت سے کم ہی تھی۔ گھر سے جیسے قسمت ہی روٹ گئی تھی۔ دادا ابا کو کاروبار میں شدید گھاٹا ہوا اور ناسازی صحت کے باعث ان کا کام کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا، مگر وہ کام پھر بھی کرتے تھے۔ وہ محنت کرنے والے، مضبوط ہاتھوں والے اور مشقت کرنے والے آدمی تھے۔ بظاہر روبدار لگتے مگر بات کرنے پر اتنے ہی مہربان اور شفیق۔ جہان کو وہ کبھی بیمار نہیں لگتے تھے۔ روز صبح وہ اسے ساتھ لے کر واک پر جایا کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا، دادا نہیں تھکتے تھے۔ وہ بہت مضبوط، بہت بہادر انسان تھے۔ وہ اس کے آئیڈیل تھے، اس کے ہیرو۔ برا وقت کم نہیں ہوا، بڑھتا گیا تو ایک روز اس نے دادا کو افسردہ دیکھا۔ جہانگیر والا گھر جو انہوں نے بہت چاہ سے بنوایا تھا انہیں بیچنا پڑ رہا تھا۔ دادا، ہم وہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب وہ واک کے لیے باہر نکلے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہوں نے بہت ملال سے اسے دیکھا مگر بولے تو آواز مضبوط تھی، یہ گھر بہت بڑا ہے، ہماری ضرورت سے بھی زیادہ، اس کو بیچ کر ہم کوئی چھوٹا گھر لے لیں گے۔ کیا ہم نیا گھر خریدیں گے؟ نہیں بیٹا، ہم ابھی اس کے متحمل نہیں ہیں۔ مگر تم یہ بات اپنی ماں سے مت کرنا، تم تو جانتے ہو یہ جان کر وہ غمگین ہوں گی۔ کیا تم کو راز رکھنے آتے ہیں میرے بیٹے؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی دادا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے جہانگیر چھوڑ دیا اور سمندر کنارے ایک قدرے خستہ حال جگہ پہ آ بسے۔ یہاں ان کا گھر چھوٹا اور پہلے سے کمتر تھا، کرائے کا گھر۔ تب اس کے قریب پھیلا ساحل سمندر آج کی طرح خوبصورت پختہ فٹ پاتھ سے مزین نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پتھروں کا کچا پکا سا ساحل تھا۔ بگلے ہر وقت وہاں پھڑپھڑاتے ہوئے اڑا کرتے۔ دادا کہتے تھے استنبول مسجدوں کا شہر ہے، لیکن جہان کو وہ ہمیشہ بگلوں کا شہر لگتا تھا۔ اپنے گھر کی بالکونی سے وہ ان بگلوں کو اکثر دیکھا کرتا تھا۔ شام میں وہاں بیٹھ کر وہ ان کو یوں شمار کرتا جیسے لوگ تارے شمار کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا مگر بگلے ختم نہ ہوتے۔ وہ اب بھی صبح دادا کے ساتھ باسفورس کنارے واک پہ جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کے باوجود بہت تیز تیز چلا کرتے۔ جہان بگلوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑے ان کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے، پھر رک جاتے اور تب تک نہ چلتے جب تک وہ ان کے ساتھ نہ آ ملتا۔ آپ رکتے کیوں ہیں؟ وہ تنک کر پوچھتا۔ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، پیچھے نہ رہے۔ وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے۔ بہت بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو بہت پسند نہیں کرتے۔
ابا عرصے بعد آیا کرتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہو جاتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پہ مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھتی تھی، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے، مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کرا دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کی لغت میں نہیں تھا۔ بہت بچپن سے ان کی طرح بنتا گیا، اسے کام کی عادت پڑ گئی اور پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں، جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسا کہ اس کے ماموں لوگ۔ وہ ان سے تبھی مل پاتا جب کبھی شاذ و نادر وہ ترکی آتے، وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ اس کے دونوں بڑے ماموں روب دار، دبنگ اور مغرور سے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس نے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے سختی سے نفی میں سر ہلاتے جیسے انکار کرتے یا منع کرتے ہیں دیکھا تھا۔ ممی استفسار پہ کچھ نہ بتاتی۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، وہ تمہاری ممی کو پیسے دینا چاہتے مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کرتا۔ جب انسان کے یہ دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے میرے بیٹے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دادا کہتے تھے انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے۔ جیسے دادا تھے بہت عزت والے، اور جیسے ممی تھیں محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ، مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہیں تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک دن ترکی آئے، تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر کافی کمانے لگ گئے تھے، مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے۔ البتہ اس بار اس نے پہلی بار دادا اور ابا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے غصے سے بحث کرتے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ممی اس وقت گھر پہ نہیں تھیں۔ ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر کے باہر چلے گئے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اوڑھے، چھت کو تکتے۔ ان کا چہرہ پیلا سفید اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ دادا، وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کھانا کھایا ہے؟ انہیں کچھ چاہیے؟ دادا ابا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلائے گئے۔ تمہیں پتہ ہے جہان؟ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے، سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔ انگریز نے انعام کے طور پر اس کی کئی پشتوں کو نوازا، انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا۔ مگر پتہ ہے جہان، جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آتا تو چپڑاسی صدا لگایا کرتا، میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ میرے بیٹے میری بات یاد رکھنا، جیسے شہید قبر میں جا کر سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے، ایسے غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ دن کے اختتام پر فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف پہ۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے آج بھی یاد تھا دادا کے ہاتھ اس روز کپ کپا رہے تھے۔ میرے بیٹے مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، مگر تم اس کا کھا رہے ہو، کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا۔ لیکن جو تمہارا ملک ہے نا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور تم سے کچھ نہیں لیا، اس کا کبھی کوئی قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا۔ میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو تم پہ آن پڑا ہے، تم اسے اٹھا لینا۔ پھر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بنائی، آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ۔ وہ وہیں دادا کے بازو سے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا۔ دادا بہت گرم ہو رہے تھے، ان کا بستر بھی گرم تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، وہ سو گیا۔ صبح وہ اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے۔ اس روز وہ بہت رویا تھا، ممی بھی بہت روئی تھیں۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی شکل اور حیت کیا تھی، وہ کچھ نہیں جانتا تھا، سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس نے بہت بار ان کا ماتھا، ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چھوا، وہ برف ہو رہے تھے، سرد اور ساکن۔ اسی شام ایک سمندری بگلا ان کی بالکنی میں آ گرا تھا۔ وہ زخمی تھا، جب تک اس نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ جہان نے اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا، وہ سرد تھا، سرد اور سخت۔ یہی موت تھی۔ ابا ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ کہاں تھے اسے معلوم نہیں تھا۔ بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے، وہیں ان کو دفنایا گیا، وہیں وہ ابدی نیند جا سوئے۔ بس ابا کا نام و نشان نہ تھا۔
مگر ابا کا نام و نشان نہ تھا۔ ممی ان دنوں بہت غمزدہ رہتی تھیں، وہ غم بہت سے تھے مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال کیا تھا۔ کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بندھی رہے، میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹیں۔ ممی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا مگر اسے یاد نہیں تھا، اسے صرف دادا کی باتیں یاد تھیں۔ ماموں کا گھر، ممانیہ اور ان کے بچے، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جاتا کہ وہ ان سے کمتر ہے، وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا، اسے یاد تھا۔ وہ اس روز فرقان ماموں کے کچن میں پانی لینے آیا تھا جب اس نے اپنے سے تھوڑے سے بڑے داور کو غصے سے فریج کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ نہیں، مجھے انڈا ہی کھانا ہے۔ سائمہ ممانی اس کو اصرار کر کے منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بگڑے بگڑے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ کیوں انڈے ختم ہو گئے؟ میرے لیے کیوں نہیں بچے؟ دفتن اس کی نگاہ دروازے پر کھڑے گہرے بھورے بالوں والے لڑکے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں مزید غصہ در آیا۔ یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھا جاتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟ بس کر دو داور، کوفتوں میں ڈال دیے تھے اسی لیے ختم ہوئے، میں منگوا دیتی ہوں ابھی۔ پتہ نہیں ممانی نے اسے دیکھا تھا یا نہیں مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ اسے اپنے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی تھی جو انڈے کو ضرب لگا کر توڑنے کی ہوتی ہے، جو کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی ہوتی ہے۔ اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے بنے تھے، اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا، اس کا اب ماموں کے گھر کسی بھی شے کو کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا، انڈے تو کبھی بھی نہیں۔ ممی رات کو بہت حیرت سے وجہ پوچھنے لگیں تو اس نے صاف صاف وہ بتا دیا جو صبح ہوا تھا۔ ممی چپ ہو گئیں، پھر انہوں نے اسے توس اور ساتھ کچھ اور لا دیا۔ جتنے دن وہاں رہے اس نے انڈوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ممی نے ایک دفعہ بھی اصرار نہیں کیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ غم زدہ لگتی تھیں۔ وہ واپس آئے تو چند روز بعد ابا بھی آ گئے۔ وہ اب ان کے ساتھ رہتے تھے مگر گھر کا ماحول بہت تلخ اور خراب ہو گیا تھا۔ ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہو جاتی، ابا ہی بولتے رہتے، ممی خاموشی سے سنے جاتی۔ اس نے اپنی ماں کی عادت اپنا لی، وہ بھی خاموشی سے مات کا ہاتھ بٹاتا رہتا۔ ممی خاموشی سے کام کیے جاتی، اس نے بھی اپنی ماں کی عادت اپنا لی، وہ بھی خاموشی سے ممی کا ہاتھ بٹاتا رہتا۔ پھر جلد ہی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا، صرف ایک گھر، ایک شہر نہیں، انہوں نے بہت سے گھر اور بہت سے شہر بدلے۔ وہ جیسے کسی سے بھاگ رہے تھے، کس سے اور کیوں وہ نہیں جانتا تھا مگر اس نے ابا کو پھر ہمیشہ مضطرب اور پریشان ہی دیکھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ 10 برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے اور کیوں بھاگتے تھے، اور یہ اس نے تب جانا جب اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی دیکھا۔ ان دنوں وہ انطاکیہ میں تھے، ابا کے ایک دوست کے فارم ہاؤس کے 2 کمرے ان کے پاس تھے۔ ممی ان لوگوں کے باڑے اور کھیت میں کام کرتی تھی۔ وہ فصل کے دن تھے، انطاکیہ میں کٹائی کے موسم کی خوشبو بسی تھی۔ فارم کے چھت پر چڑھ کر دیکھو تو دور شام کی سرحدی باڑ دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر وہاں سے شام کی سرزمین کو دیکھا کرتا تھا مگر اس رات وہ سو رہا تھا جب اس نے وہ آواز سنی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، ممی ادھر نہیں تھی، ان کو آج رات دیر تک فصل کا کام نپٹانا تھا۔ وہ جانتا تھا پھر آواز کس کی تھی، جیسے کوئی درد سے چلایا تھا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اترا، وہ ڈرا نہیں، وہ میجر احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا۔ اس نے سلیپرز پہنے اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسرا کمرہ جو سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کی بتی جلی ہوئی تھی۔ جہان نے اس کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر بہت بھیانک تھا، کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری تھیں جیسے بہت دھینگا مشتی کی گئی ہو۔ ابا ایک کونے میں شل سے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا جس کے پھل سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ خود بھی جیسے شاک سے ہوئے سامنے فرش پر دیکھ رہے تھے جہاں کوئی اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ ابا، اس نے پکارا، جیسے کرنٹ کھا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف در آیا، انہوں نے گھبرا کر چاقو پھینکا۔ یہ میں نے نہیں، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، میں کیا کرتا؟ بے رب سی صفائی دیتے وہ آگے آئے اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ جہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اوندے منہ گرے شخص کو دیکھ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوندے گرے جسم کے نیچے سے کہیں سے نکلتا فرش پہ بہہ رہا تھا۔ جہان، میری بات سنو میرے بیٹے، ابا نے بہت بیچارگی سے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ ان کا میرے بیٹے کا انداز بالکل دادا جیسا نہ تھا۔ یہ آدمی مجھ سے لڑ رہا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اس کو روکوں، ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا۔ میرے بیٹے، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ اپنی ماں کو بھی نہیں؟ نہیں ابا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ چلو پھر جلدی کرو، اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اس کی لاش کو کہیں دور لے کر جانا ہے۔ میں ایک گھوڑا لاتا ہوں، تب تک تم تولیہ لے کر یہ جگہ صاف کر دو۔ اس نے فرما برداری سے سر اس بات میں ہلایا۔ چند روز پہلے باڑے میں ایک گائے زخمی ہو کر مر گئی تھی،
اس کا خون جو دیوار پہ لگ گیا تھا اسی نے صاف کیا تھا ممی کے ہمراہ، اب بھی وہ کر لے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ ابا تیزی سے باہر نکل گئے، اسے لگا شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئیں، جیسے دادا نہیں آئے تھے۔ پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کو ابا پہ بھروسہ نہ تھا، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ وہ بھاگ کر 2 3 تولیے لے آیا اور پنجوں کے بل فرش پہ بیٹھا، فرش پہ جھکا خون صاف کرنے لگا۔ وہ باڑے کی گائے نہیں تھی، وہ کوئی انسان تھا، جیتا جاگتا وجود جو اب لاش بن چکا تھا۔ چند لمحے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آنے لگا، اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد کسی خیال کے تحت اس نے خون سے تر تولیہ چہرے کے قریب لے جا کر سونگا، پھر ناک اس اوندے منہ گرے وجود کے اوپر جھکا کر سانس اندر کو کھینچی۔ اس آدمی کے وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کا خوف زائل کر گئی۔ بہت زور لگا کر اس نے اس آدمی کو سیدھا کیا، پھر اس کے سینے پہ جہاں سے خون ابل رہا تھا تولیہ زور سے دبا کر رکھا۔ اپنے سامنے ایک نیا عشق کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا، بلکہ اس شخص میں ہی کچھ ایسا تھا جو ہر طرف خوشبو بکھیر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ، سیاہ سویٹر اور سر پر سیاہ اونی ٹوپی لے رکھی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا۔ سیدھا کرنے پر اس کی ٹھوڑی جو سینے سے جا لگی تھی ذرا اوپر ہو گئی تو گردن پر پسینے کے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جہاں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا وہ گرم تھا، دادا کے جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں، سخت نہیں، اکڑا ہوا نہیں، وہ بہت نرم اور گرم تھا۔ کیا وہ واقعی مر چکا تھا؟ اسی اثنا میں ابا آ گئے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ سنبھلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے زخم پہ ایک کپڑا کس کے باندھنے کے بعد ابا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا، اسے بمشکل گھوڑے پہ اوندھا لاد کر ابا نے بھاگ تھام لی، وہ بھی ساتھ ہی ہو لیا۔ رات کا وقت تھا، ہر سو سناٹا تھا، محیط تاریکی۔ ابا فارم کی پچھلی طرف آگے، وہاں بڑے سے کچے صحن کے وسط میں فوارہ بنا تھا۔ ابا 2 بڑے بیلچے کہیں سے لے آئے اور زمین کھودنے لگے۔ اس نے بھی بیلچہ تھام لیا، وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب گڑھا کھد گیا تو ابا نے بمشکل اس لاش کو اتار کر گھڑے میں ڈالا۔ ابا کیا یہ مر چکا ہے؟ وہ متذبذب تھا، وہ بول اٹھا۔ انہوں نے اسے ذرا حیرت سے دیکھا۔ ہاں یہ مر چکا ہے، نہ سانس ہے نہ دھڑکن۔ یہ کون تھا ابا؟ مٹی ڈالتے ہوئے لمحے بھر کو وہ رکے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاک سپاہی تھا اور مزید کوئی سوال نہیں۔ جہاں نے اس بات میں سر ہلا دیا، وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس سیاہ پوش شخص پر جمی تھیں جس پر ابا اب مٹی گرا رہے تھے۔ بلا شبہ وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین آدمی تھا۔ پاک سپاہی، پاکستانی جاسوس؟ واپسی پہ ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے۔ تھوڑی سی دیر میں کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے اونت کر آ گیا۔ ابا نے ہر نشان مٹا ڈالا، ممی کو کچھ پتہ نہ لگ سکا، مگر اسے یاد تھا دادا کہا کرتے تھے انسان جس جگہ پہ جو کرتا ہے اس جگہ اس کا اثر چھوڑ جاتا ہے، آثار ہمیشہ وہیں رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے الفاظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، آثار کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک سپاہی کے آثار بھی اس کے ذہن پہ اس کمرے کے فرش پر اور فوارے کے سنگ مرمر پر نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 روز وہ بخار میں پھنکتا رہا، ایک عجیب سا احساس کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ فوارے کے ساتھ کچے صحن کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے پہ حاوی تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں وہ اسے دفنا کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں دکھائی دیتا کہ جب وہ دفنا کر پلٹتے ہیں تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے، خوبصورت سحر انگیز سی آواز، مگر الفاظ اس سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ بہت مبہم سا کچھ کہتا تھا۔ وہ کبھی جان نہ پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب بھی اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ لوگ جلد ہی انطاکیہ چھوڑ کر ادانا چلے گئے۔ یہاں سے وہ کچھ عرصے بعد قونیہ منتقل ہو گئے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کی خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے اور یہ کہ اب وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں۔
मगर आराम से वो तब भी नहीं रहने लगे थे। मम्मी वैसे ही जॉब करती, अलबत्ता अब्बा बदलते जा रहे थे। वो पहले से ज़्यादा मुस्तरिब और चिड़चिड़े रहने लगे थे। कभी कभी वो गुस्से में इतने बेकाबू हो जाते, उसे लगता वो पागल होते जा रहे हैं। तब उसे वो पाक स्पाई बहुत याद आता था। फिर एक रात मम्मी के साथ लेटे हुए छत को तकते उसने उनसे पूछ ही लिया, मम्मी ये पाक स्पाई कौन होता है? मम्मी चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, बेटा पाकिस्तान की फ़ौज में जो खुफिया एजेंसीज होती हैं उनमें बहुत से फ़ौजी और गैर फ़ौजी काम करते हैं। इन एहलकारों में से कुछ तरबियत याफ्ता एजेंट होते हैं। वो अपने मुल्क के राजों की हिफाजत के लिए दूसरे मुल्कों के राज चुराया करते हैं। मगर वो करते क्या हैं? वो दूसरे ममालिक में जाकर जासूसी करते हैं। भेस बदल बदल कर वो हर जगह फिरते हैं। उनका कोई एक नाम या एक शनाख्त नहीं होती। उनका कोई एक घर या एक फैमिली नहीं होती। वो कभी कुछ और कभी कुछ बन जाते हैं। उनको ये सब सिखाया जाता है ताकि वो जागें और पाकिस्तान के लोग सुकून से सो सकें। वो अपने मुल्क की आंखें होते हैं। और फिर उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा। जब कोई वर्दी वाला सिपाही मुहाज पे लड़ता है तो अगर वो जिंदा रह जाए तो गाजी कहलाता है। जान कुर्बान करे तो शहीद। एजाजात सिर्फ वर्दी वाले को मिलते हैं। उनके नाम पे सड़कें और चौक मंसूब किए जाते हैं, उन पे फिल्में बनाई जाती हैं। मगर जो जासूस होता है ना, वो अनसंग हीरो होता है, बेनाम और निशान। खामोशी से किसी दूसरे मुल्क में ज़िंदगी बसर करता, वो अकेला तन्हा ही काम किया करता है। और अगर गिरफ्तार हो जाए तो अमूमन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। क्यों? वो हैरान हुआ। बेटा यही इस पेशे की मजबूरी होती है। गिरफ्तार होने की सूरत में जासूस का मुल्क, हुकूमत, फौज, एजेंसी कोई भी खुल्लम खुला उसे ओन नहीं करती। अगर उनसे पूछा जाए तो साफ इनकार कर दिया जाता है। दूसरे तरीकों से वो उसे जेल से भगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर ये ना हो सके तो जासूस को सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ता है। अगर वो राज उगल दे तो वो गद्दार कहलाता है। इसलिए उसे ये तक छुपाना होता है कि वो जासूस है, क्योंकि हर मुल्क में जासूसी की सज़ा मौत होती है। फिर अगर उस पे जासूसी साबित हो जाए तो उसे मार दिया जाता है और उसकी लाश कहीं बेनामो निशान दफन की जाती है या किसी भी तरह डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। और बाज़ दफ़ा कितने अरसे तक इसके ख़ानदान वालों को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। उसका जनाजा तक नहीं पढ़ाया जाता। उसकी आंखों के सामने अंताकिया में फवारे के साथ खोदी गई कब्र घूम गई, बेनामो निशान कब्र। फिर तो उसको कुछ भी न मिला मम्मी। बेटा जो आदमी खुद को उस काम के लिए पेश करता है वो इस बात से वाकिफ होता है कि गिरफ्तार होने या दियार गैर में मारे जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। उसको तारीख कभी हीरो के नाम से याद नहीं करेगी। उसके मुल्क में उसकी फाइल पर टॉप सीक्रेट या क्लासिफाइड की मोहर लगाकर बंद कर दी जाएगी। वो ये सब जानते बुझते भी खुद को इस जॉब के लिए पेश करता है। पता है क्यों? क्यों? उसने अपना पसंदीदा सवाल फिर से दोहराया। क्योंकि बेटा जो शख्स अपनी जान के ज़रिए अल्लाह की राह में लड़ता है, इसे दुनिया के एजाज़ात और तारीख़ में याद रखे जाने या न रखे जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि गिरफ्तारी की सूरत में सब उसे छोड़ देंगे और मौत की सूरत में कोई उसका जनाजा भी उठाने नहीं आएगा, क्योंकि उसे अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए होती है और जिसे ये मिल जाए इसे और कुछ नहीं चाहिए होता। मम्मी अक्सर उसे ऐसी बातें बताया करती, फिर एकदम चुप हो जाती और फिर अपनी रो में कहती, अपने मुल्क के राज कभी नहीं बेचने चाहिए। इंसान भी कितनी थोड़ी कीमत पे राज़ी हो जाता है। इस वक्त इनकी आंखों में एक लो देती अजियत होती। बहुत अरसे बाद जहान को इस तासुर की वजह समझ आई थी और ये तब हुआ जब उनकी जद्देसी गली से पिछली जद्देसी में रहने वाले एक लड़के हाकान ने उस पर राह चलते फिक्रा उछाला कि वो पनाह गजीन है और ये उसका बाप एक मफरूर मुजरिम है। उसने हाकान को कुछ भी नहीं कहा, मगर रात जब मम्मी से पूछा तो उन्होंने बता दिया सब कुछ साफ साफ कि किस तरह अब्बा से गलती हुई और इसकी सज़ा वो भुगत रहे थे। जलावतनी की सज़ा और तुर्क हुकूमत ने रहम खाते हुए उन्हें सियासी पनाह बख्शी थी। तब उसे लगा वो भी वजीफ़ा लेने वालों की कतार में अदालत में खड़ा है और चपरासी ज़ोर ज़ोर से सदा लगा रहा है, सिकंदर शाह गद्दार के वर्सा हाजिर हों। इस सब के बावजूद वो अब्बा से नफरत न कर सका। वो उनसे उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी पहले। अब्बा वैसे ही अब बीमार रहने लगे थे। मम्मी कभी कभी उनको डॉक्टर के पास ले जाया करती थी, मगर उनके अखराजात, उसकी पढ़ाई, मम्मी को डबल शिफ्ट काम करना पड़ता। रात में कभी कभार वो मम्मी को लाउंज में पाँव ऊपर करके बैठे तलवों पे बने छालों पे दवा लगाते देखता। उनके हाथ सुई, मोती, कपड़े, धागे और कैंची से आशना होकर अब सख्त पड़ते जा रहे थे। तब वो सोचता कि वो बहुत मेहनत करके बहुत अमीर आदमी बनेगा ताकि मम्मी को काम न करना पड़े और वो उन्हें जहांगीर वाला घर दोबारा खरीद कर दे सके। मगर वो वक्त को से कज़ा की तरह दूर चमकता तो दिखाई देता, लेकिन अगर वो उसके पीछे भागता तो वो गायब हो जाता। एक रोज़ वो स्कूल से आया तो मम्मी अपना जेवर उलट पुलट कर देख रही थी। उनके चेहरे के अफसरदा तासुरात को देखते हुए वो उनके पास आ बैठा।
मम्मी क्या आप अपना जेवर बेच देंगी जैसे दादा ने जहांगीर वाला घर बेचा था? मम्मी बेदिली से मुस्कुरा दी। चीज़ें इसीलिए तो होती हैं, मैं तुम्हारे अब्बा के इस पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहती जो बैंक में रखा है और जिसने हम दोनों को अपने मुल्क के सामने शर्मिंदा कर दिया है, इसलिए जेवर बेच रही हूँ। मगर तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे क्या? तुम्हें राज रखने आते हैं जहान? वो अक्सर दादा को जहान से ये फिक्र कहते सुनती थी, इसलिए दोहराया तो इसने पुरमलाल मुस्कुराहट के साथ सर इस बात में हिला दिया। मम्मी ने जेवर बेच दिया। कुछ वक्त के लिए गुजारा होने लगा, मगर फिर उसका दिल चाहने लगा कि वो भी कुछ काम करके पैसा कमाए ताकि उसकी माँ के हाथ नरम पड़ जाएं और उनके पैरों के छाले मिट जाएं। यही सोचकर उसने पिछली जदेसी के हाकान के चचा करामत की वर्कशॉप में काम करने के लिए खुद को पेश कर दिया। करामत बे का बेटा अली करामत उसका क्लास फेलो भी था, सो इसको काम मिल गया। उसको राज रखने आते थे, सो ये बात उसने मम्मी से राज रख ली। करामत बे की गाड़ियों की वर्कशॉप उनके घर के साथ थी, यानी जहान के घर से पिछली गली में। जहान का घर बालाई मंजिल पे था। अगर वहां से खड़े होकर देखा जाए तो करामत बे का घर और वर्कशॉप दोनों दिखाई देती थी। वर्कशॉप गली के बिल्कुल नुक्कड़ पे थी। इससे आगे दूसरी गली में मुड़ो तो कमर्शियल एरिया शुरू हो जाता था। एक रोज मम्मी ने उसके कमरे की खिड़की से झांका तो वर्कशॉप में हाथ मुंह काला किए काम करता नजर आ गया। ये वो वक्त था जब वो खेलने के लिए जाने की इजाजत ले जाया करता था और मम्मी को इल्म होता था कि वो अली करामत के घर जा रहा है। आज उनको पता लग गया कि असल में वो कहाँ जाता था। जब वो घर आया तो उन्होंने सारी बात दोहरा दी, मगर ना उसे डांटा ना ही खफा हुई। तुम वर्कशॉप में काम करो, अखबार बेचो या फूलों के गुलदस्ते बनाओ, कभी इन कामों में इतना पैसा नहीं कमा सकोगे कि अपनी पूरी किताबें भी खरीद सको। इसके बावजूद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं अपने बेटे को मजबूत और मेहनती देखना चाहती हूँ। उसने हमेशा की तरह इस बात में सर हिला दिया। कमाई ना होने के बराबर थी, मगर फिर भी उसे काम करना अच्छा लगता था। उसने मम्मी से कहा कि वो बड़ा होकर मैकेनिक बनेगा। मम्मी खूब हंसी। अभी तुमने जिंदगी में बहुत कुछ देखना है, बहुत से पेशे देखकर तुम कहोगे तुमने वही बनना है, लेकिन असल में इंसान को वही पेशा अपनाना चाहिए जिसके मुताबिक इसकी सलाहियत हो। अभी ये फैसला बहुत दूर है कि तुम क्या बनोगे, मगर तब भी वो जानता था कि वो मैकेनिक ही बनेगा, यही उसकी मंजिल थी। फिर कभी कभी वो ख्वाब उसे सताता, वो ख्वाब जिसने इन बरसों में कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था, वो पाक स्पाई और उसका रोशन चेहरा। तब उसकी ख्वाहिश होती कि वो भी उस जैसा ही बने, लेकिन फिर वो डर जाता, मालूम नहीं क्यों। उसका ये खौफ, ये अजीब सा उलझन भरा डर कब निकला? शायद तब जब उसने फरिया से दुश्मनी मोल ली। फरीहा करामत बे के भाई की बीवी थी। दराज कद, स्मार्ट, खूबसूरत, सब्ज आंखों और कंधों तक गिरते अखरोटी बालों वाली। उसका लिबास, उसका उठना बैठना, उसके नाजो अंदाज, सब में एक शहाना झलक होती थी। वो बहुत मगरूर, बहुत तरादार सी थी। उसका बेटा हकान भी इतना ही मगरूर और नक चिड़ा था। फरीहा का शोहर एकान मामूली सूरत का था, जबकि करामत बे काफ़ी वजीह थे। इसलिए हाकान, जो उम्र में जहान से 2 बरस ही बड़ा था, हर जगह अपनी माँ के हुस्न के किस्से सुनाया करता था। वो लोग पीछे से अरब थे, आपस में अरबी बोला करते। एक रोज फरिया एकान उनके स्कूल आई तो हाकान ने सबके सामने अपनी माँ को गुलाब का फूल पेश करते हुए अरबी में कुछ कहा। मैं अंत मर्रा जमीला ही उसे समझ आया। उसने अली करामत से मतलब पूछा तो उसने बताया कि मर्रा जमीला बहुत ही बहुत बहुत खूबसूरत औरत को कहते हैं। उसे अंत भी भूल गया, सिर्फ मर्रा जमीला जहन पे नक्श हो रह गया। बेहद हसीन औरत मर्रा जमीला। जब मम्मी अपने जेवर जेवर बेच रही थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक नेकलेस रख लिया है, वो उसे नहीं बेचेंगे क्योंकि वो उसे हया को देंगी। तुम हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई के घर ही करूंगी, इसलिए तुम्हें इस्तांबुल में कोई लड़की खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए, सुन लिया तुमने? मगर फरीहा काफ़ी खूबसूरत थी, उसे भी अच्छी लगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो उसे मरा जमीला ही कह दे। हाकान से उसका झगड़ा गेम के दौरान हुआ था। वर्कशॉप में काम ख़त्म करके वो जदेसी में खेलते अली करामत, हाकान और दूसरे लड़कों के साथ शरीक हुआ था। हाकान को एतराज़ था, मगर अली करामत का कहना था कि जब दूसरे आधे गेम के दौरान शामिल हो सकते हैं तो जहान क्यों नहीं। उसका इशारा हाकान की जानिब था, जो गुज़िश्ता रोज़ इसी तरह शामिल हुआ था। मुझ में और इसमें फ़र्क है, मैं हाकान एकान रज़ा हूँ और ये एक पनाह गज़ीन की औलाद। जहान ने हाथ में पकड़ी सुर्ख गेंद इसको दे मारी। उसने बर वक्त सर नीचे कर लिया, मगर फिर तन फन करता आगे बढ़ा। थोड़ी सी मार कुटाई के बाद लड़कों ने उन्हें छुड़ा लिया। वो वहां से यूं बिखरे कि हाकान का होंठ फटा हुआ था और जहान की नक्सीर फूटी हुई थी। घर आकर इसने चुपचाप खून साफ कर लिया। असल अजियत इस ताने की थी जो उसे दिया गया था, जैसे मुंह पर चाबुक दे मारा हो। वो तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, फिर भी वो अब्बा के खिलाफ न जा सका। शायद इसलिए कि उसकी माँ ने कभी उसे बाप के खिलाफ नहीं भरा, बल्कि हमेशा यही सिखाया कि नफरत गुनाह से की जाती है, गुनाहगार से नहीं। हाकान ने अलबत्ता चुपचाप अपना खून साफ नहीं किया। उसका सबूत ये था
کہ فریحہ تن فن کرتی ان کے گھر آتی، بلند آواز اور رعونت سے ان کو بہت سی باتیں سنا کر گئی۔ اس کا شوہر کاروباری آدمی تھا اور مالی حالات کرامت بے سے اچھے تھے۔ اسے اسی پیسے کا غرور تھا۔ یہی نہیں، اس نے جا کر میونسپلٹی والوں سے بھی بات کی تھی کہ ان سیاسی پناہ گزینوں کو کہیں اور رہائش اختیار کرنے کو کہا جائے، ورنہ وہ ماحول خراب کریں گے۔ ممی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، وہ گھر پر نہیں تھی۔ ابا ان دنوں بیمار رہنے لگے تھے، سو کمرے میں تھے۔ اس نے اکیلے فریحہ کی باتیں سنی مگر چپ رہا۔ میونسپلٹی والی بات اسے علی نے بتائی۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ سا گیا، ابا کی وجہ سے، بلکہ اس کے اپنے جھگڑے کی وجہ سے ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اتنی مشکل سے ممی خرچے کی گاڑی کھینچ رہی تھی، اب ان کی تکلیف مزید سہنی پڑے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تم ان باتوں سے پریشان مت ہو بچے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، راستہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ علی کی بات سن کر اس کی ممی نے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ اس وقت کچن سلیب کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ باہر کام سے آئی تھی۔ وہ ابھی انہوں نے اسکارف سے کیا گیا نقاب اتارا تھا۔ اب وہ ٹشو سے چہرے پہ آیا پسینہ تھپ تھپ آ رہی تھی۔ ان کا رنگ سیاہ تھا۔ وہ مصری تھی، مصری سیاہ فام، مگر پھر بھی ان کے چہرے پہ ایسی روشنی، ایسا نور تھا کہ وہ نگاہ نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اسے وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اس دن ان کی بات سن کر وہ خاموشی سے اٹھ گیا، مگر بعد میں مارکیٹ جا کر اس نے کارڈ خریدا اور اس پہ انگریزی میں لکھا "یو آر مائی مرہ جمیلہ"۔ ساتھ میں ان کا نام اور فقط میں اپنا نام لکھ کر اس نے کارڈ کو خط کے لفافے میں ڈالا اور گوند سے لفافہ بند کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ صبح جا کر چپکے سے یہ ان کو دے آئے گا۔ ٹھیک ہے کہ ممی نے کہا تھا اسے کوئی دوسری لڑکی خوبصورت نہیں لگنی چاہیے، مگر وہ لڑکی تو نہ تھی، وہ تو ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، اپنی جیٹھانی فریحہ سے بالکل مختلف۔ جس پل وہ کارڈ اپنے بیگ میں رکھ رہا تھا، اسے کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے بتی گل کی اور کھڑکی کے شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر رات پھیلی تھی۔ فریحہ کا گھر، جہاں کرامت بے اور ایکان دونوں کے خاندان اکٹھے رہتے تھے، اور کرامت بے کی ورک شاپ سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ورک شاپ کے دروازے کے پاس دو ہیولے سے کھڑے تھے۔ ایک لاک کھول رہا تھا جبکہ دوسرا ساتھ میں چپکا کھڑا تھا۔ لاک کھول کر وہ اندر چلے گئے۔ جب دروازہ بند کرنے کے لیے وہ سایہ پلٹا تو اسٹریٹ پول کی روشنی ان دونوں پہ پڑی۔ لاک کھولنے والے شخص کا چہرہ واضح ہوا، جو کرامت بے کا تھا، جبکہ اس کے پیچھے موجود لڑکی اسی وقت پلٹی تھی۔ روشنی نے اس کے اخروٹی بالوں کو چمکایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ فریحہ، اور وہ بھی کرامت بے کے ساتھ اس وقت! استنبول میں رہنے والے ایک 13 سالہ لڑکے کے لیے سب سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا۔ یقین کرنا اور اس دھوکے کو جذب کرنا یہ بہت مشکل تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تو تحیر کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا۔ پھر ہر رات اس نے ان پہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ ہر رات نہیں آتے تھے، 2-3 دن بعد آیا کرتے۔ قریباً 1 مہینے بعد اس نے فریحہ کو سر راہ اس وقت روکا جب وہ صبح واک پہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ "لیڈی ایکان، کیا آپ مجھے 1 منٹ دے سکتی ہیں؟" فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبھے، کچھ نخوت سے اسے دیکھا۔ "بولو۔" ثانیہ کی باتیں تب بھی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں جب وہ اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ سے نکلا۔ پرانی یادیں کسی ٹوٹے کانچ کی صورت ماس میں کھپ گئیں۔ ان کو کھینچ کر نکالنے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ اس نے سست روی سے فلیٹ کے دروازے میں چابی گھمائی تو اوپر کہیں سے پانی سے بھری ڈبی آ گری۔ وہ عین ڈور میٹ پہ گری تھی اور کارپیٹ گیلا ہو گیا تھا۔ اس نے توجہ دیے بغیر دروازہ بند کیا۔ وہ اکثر ایسی چیزیں گھر میں چھوڑ جاتا۔ اگر ڈبی ابھی گری تھی تو اس کا مطلب تھا اس کے بعد فلیٹ میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ ڈبی دوبارہ بھر کر رکھی جا سکتی تھی، مگر کارپیٹ پر نشانات ضرور ملتے۔ اس کے باوجود عادت سے مجبور اس نے کچن کی کھڑکی کی کنڈی چیک کی، پھر باتھ روم کے روشن دان کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر پاؤں لمبے کر کے میز پر رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو دیکھنا چاہتا تھا جو ثانیہ نے اسے سی ڈی کی شکل میں دیے تھے۔ ثانیہ نے فائل پہ سے حرفی پاس ورڈ لگا دیا تھا اور وہ اسے بتا چکی تھی کہ پاس ورڈ کیا تھا۔ اگر وہ اسے کچھ بھی لیتا تو وہ اس کو اس فائل پر یہی پاس ورڈ لگانے کو کہا کرتا تھا، ARP۔ لمحے بھر کو اس کا دھیان بھٹک کر ادالار میں اپنے ہوٹل گرینڈ کے باہر لگی تختی کی طرف چلا گیا۔ وہاں بھی اس نے یہی لکھوا رکھا تھا۔ اس سے عمومی تاثر یہی پڑتا تھا کہ ARP کا مطلب عبد الرحمن پاشا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی خود کو ARP لکھتا وہ اس سے مراد کبھی بھی عبد الرحمن پاشا نہیں لیا کرتا تھا۔ ARP کا مطلب اس کے نزدیک کچھ اور تھا۔ فائلز کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پہ الجھا ہوا تھا۔ ممی نے صبح اسے جتنی تاکید سے کہا تھا کہ ماموں سے مل لے، اب اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی، اور یہی وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا۔ وہ جتنا اس رشتے اور ان رشتہ داروں سے احتراز برتنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اتنا ہی وہ اس کے سامنے آ چکے تھے۔
बहुत बेदिली से उसने लैपटॉप बंद किया और फिर कलाई पे बंदी घड़ी देखी। रात के 9 बज रहे थे। मामू के घर यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे था। क्या वो अभी ही चला जाए? गाड़ी आज उसके पास नहीं थी, सर्विस के लिए दी हुई थी, उसे कल मिलना था। अगर होती तब भी वो टैक्सी पर ही जाता, क्योंकि वो उनको यही तासुर देगा कि वो तुर्की से आज आया है, 2 हफ्ते कबल नहीं। अलबत्ता वो उनके घर रुकेगा नहीं, वापस आएगा, कह देगा कि वो होटल में रिहाइश पजीर है, वगैरह वगैरह। कवर स्टोरी तो उसके पास हमेशा तैयार होती थी। वो उठा, अपनी जैकेट पहनी, जोगर के तस्मे बांधे और वॉलेट उठाकर जाने लगा। फिर ख्याल आया कि वो खत के लिफाफे उठा ले, जिनको उसे पुरानी तारीखों में स्टैंप करवाकर मैडम सेकंड सेक्रेटरी को भेजना था। ये काम मामू के घर जाने से ज़्यादा ज़रूरी था, पहले उसे यही करना चाहिए। पानी की डब्बी दरवाजे की ऊपरी जगह पर एहतियात से रखकर उसकी डोर फंसाकर वो बाहर निकल आया। टैक्सी ने उसे मामू के सेक्टर के मरकज़ पे उतारा। यहाँ से उनका घर 100 कदम के फासले पे था। जिस दिन वो इस्लामाबाद पहुंचा था, उसने यूं ही सिरसिरी सा वो रास्ता समझ लिया था। शायद इसके लाशूर में ये बात बैठी हुई थी कि इस दफ़ा उसे जाना ही पड़ेगा। मरकज़ पे एक कोरियर सर्विस की शॉप सामने ही थी। इसके सामने फूल वाला बैठा था, मुख्तलिफ रंगों और किस्मों के फूल सजाए। वो उन पे पानी छिड़क रहा था। फूल, उसे चाहिए कि वो उनके घर कुछ लेकर जाए। फूलों से बेहतर कोई तोहफा नहीं था। वो हमेशा ही एक बहुत कीमती और खूबसूरत तोहफा होते हैं। इसने सोचा वो लड़के को गुलदस्ता बनाने का कह दे और तब तक वो अंदर कोरियर सर्विस से लिफाफे स्टैंप करवा ले। बात सुनो, उसने फूल बेचने वाले लड़के को पुकारा। वो पानी का छिड़काव कर रहा था। फौरन पलटा। जी साहब, अपने सामने मौजूद आदमी को देखकर, जो सियाह जैकेट में मलबूस पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था, वो जल्दी से पानी का बर्तन रखकर मुअद्दब सा हुआ उसके पास आया। गुलाब के फूल हैं तुम्हारे पास? कौन सा रंग चाहिए साहब? सुर्ख, उसने बिना सोचे कह दिया। लड़के ने जरा ताज्जुब से सर हिलाया। साहब, सुर्ख फूल खत्म हो गया है, थोड़े से सफ़ेद गुलाब पड़े हैं, वो कर दूं? नहीं नहीं, उसने कदर बरहमी से नफरत नफ़ी में सर हिलाया। सफ़ेद गुलाब दुश्मनी की अलामत। मम्मी को पता चले वो पहले ही दिन मामू के घर सफ़ेद गुलाब ले गया, वो अजहद खफा होंगी। मुझे सुर्ख ही चाहिए। कहाँ से मिलेंगे? साहब, मेरे पास सुर्ख स्प्रे है, इन सफ़ेद फूलों को स्प्रे कर दूं? कसम से साहब, इतनी महारत से करूँगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक है, ये ही कर दो। उसने इस बात में सर को जंबिश दी। नकली सुर्ख रंग के गुलाब सफ़ेद गुलाब से फिर भी बेहतर थे। फूलों वाला लड़का जल्दी जल्दी बास्केट से सफ़ेद फूल निकालने लगा। तुम गुलदस्ता बनाओ, मैं आता हूँ। उसकी रफ्तार देखकर वो जान गया कि अभी इसे काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए वो अंदर कोरियर शॉप की तरफ बढ़ गया। उसे अगर किसी शय से अजहद चिढ़ थी तो वो वक्त ज़ाया करने से थी। कोरियर शॉप में 2 अफराद खड़े अपने अपने लिफाफे जमा करवा रहे थे। डेस्क के पीछे बैठा पी कैप पहने लड़का कंप्यूटर पे मसरूफ नजर आ रहा था। वो खामोशी से जाकर एक कोने में खड़ा हो गया। दफातन मुलाजिम लड़के ने टाइप करते हुए सर उठाकर देखा। जहान पे नज़र पड़ते उसके चेहरे पे शनासाई की रमक उभरी। वो जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा। दोनों अफराद को फारिग करके वो उसकी तरफ मुतवज्जह होते हुए खड़ा हो गया। जी अहमद भाई, कोई खिदमत? हाँ, छोटा सा काम है। वो जैकेट की जेब से चंद साफ लिफाफे निकालते हुए काउंटर पर आया। इनको कुछ बैक डेट्स में स्टैंप करना है और कुछ को आगे की डेट्स में। ये देखो। वो उसे काम समझाने लगा। गजनफर इसको जानता था। इससे पहले वो जहान को उससे हटकर भी इजाफी काम कर चुका था। ना भी कर चुका होता तब भी उसके कार्ड के बाइस कर ही देता। एंट्री नहीं करनी भाई। जब वो लिफाफे में वापस जैकेट में रखने लगा तो गजनफर हैरत से बोला, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लंबा काम हो जाएगा। और घर में सब ठीक है? जी भाई। गजनफर अब उसे घर की बातें बताने लगा। उसका वो भाई जिसे जेल से निकलवाने में जहान ने मदद की थी, अब वो काम पे लग गया था और वो इस बात से काफ़ी आसूदा लग रहा था। मैं चलता हूँ, तुम्हारा भी ऑफ करने का टाइम हो रहा है। उसकी बात तहम्मुल से सुनकर और तबसरा करके उसने घड़ी देखते हुए कहा। वो मामू के घर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं करना चाहता था। गजनफर से मुसाफा करके वो बाहर आया। सुस्त रो लड़का अभी बुके के प्लास्टिक कवर के गिर्द रिबन बांध रहा था। स्प्रे नहीं किया? उसने सफ़ेद गुलाब के फूलों को देखकर अचंभे से अबरू उठाई। मैंने अभी देखा साहब। साहब, स्प्रे ख़त्म हो गया, आप ऐसे ही ले जाएं। देखें, ये सब पत्ते साथ में लगाएं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा लेक्चर मत दो। कितने पैसे हुए? नागवारी से टोकते हुए उसने बटवा निकाला। अंदर से चंद नोट निकालते हुए उसकी निगाह अपने सर्विस कार्ड पर पड़ी। क्या मामू को दिखाना था? नहीं, अभी बहुत जल्दी होगा। पहले उनका एतमाद जितना होगा और वो उनकी नाजुक अंदाम, मगरूर सी बेटी, इन सब लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनना मुश्किल लग रहा था। बुके छोटा सा था। उसको पहलू में लटके हाथ में लापरवाही से पकड़े वो सड़क किनारे चलने लगा। मामू का घर यहाँ से करीब था, मगर वो कुछ देर मरकज़ की सड़कों के किनारे चलना चाहता था।
اپنی سوچوں کو مجتمع کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا وہ خود بھی پر یقین نہیں تھا، یا پھر جو وہ چاہتا تھا اسے کہنے سے ڈرتا تھا۔ ماں سے کہنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر خود سے تو کہہ ہی سکتا تھا۔ اور اصل بات وہی تھی جو ثانیہ نے آج دوپہر میں کہی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا، وہ ان کے طعنوں سے ڈرتا تھا، اتنے سالوں بعد بھی وہ ان کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ مگر ممی کہتی تھی وقت بدل گیا ہے، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں نرم ہو گئے ہیں۔ البتہ پچھلے برس ہونے والے سلیمان ماموں سے ملاقات کے بعد اسے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی کہ ان کے مزاج کی سختی اور غرور ختم ہو گیا ہے۔ وہ ویسے ہی تھے، فرق یہ تھا کہ اب سلیمان ماموں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ اب وہ بیٹی والے تھے، ان کا ہاتھ نیچے تھا اور اس کا اوپر۔ پہلے کی بات اور تھی، تب ان کی بیٹی چھوٹی تھی، انہیں مستقبل کی فکر نہیں تھی، لیکن اب اس کی شادی کی عمر تھی، رشتے بھی آتے ہوں گے۔ اب وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہوں گے، اور ان کی پہلی ترجیح ان کا بانچہ ہی تھا۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے بچپن کا نکاح تو نہیں توڑتا۔ سلیمان ماموں سے بھی اسے یہی امید تھی کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے، نہ وہ خود چاہتا تھا، لیکن نبھانا، یہیں آ کر وہ رک جاتا۔ یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل تھا۔ وہ ایسی چھوٹی سوچ کا حامل آدمی تو تھا نہیں کہ پرانے انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹی کو لٹکائے رکھتا۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ ان سے مل لے تاکہ دونوں فریقین دیکھ لیں کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ وہ نبھا سکتا ہے تو وہ ممی کو آگاہ کر دے گا، اور اگر اسے لگا کہ وہ نہیں نبھا پائے گا تو وہ پھر اسی مقام پر آ کر رک گیا۔ ممی ہرٹ ہوں گی، یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اتنے سال اگر اس نے جان بوجھ کر ماموں کی فیملی سے لا تعلقی اختیار کیے رکھی تو اس لیے کہ دور اندر وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ سڑک کنارے سر جھکا کر چلتے ہوئے اس نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ خود ہی یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کی یہ ساری بے رخی، لا تعلقی اور اعراض برتنا سب لاشعوری طور پر اسی لیے تھا کہ وہ لوگ تنگ آ کر خود یہ رشتہ ختم کر دیں اور وہ ماں کو دکھ دینے کے بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ یہ الگ بات تھی کہ خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جو بھی یہ رشتہ ختم کرے ذمہ دار تو وہی ہوتا، اس کے خوش رویے کے باعث یہ رشتہ ٹوٹے گا۔ لیکن وہ لوگ اس سے اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ کس نے کہا تھا انہیں کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رشتہ طے کر دیں؟ اسے کبھی کبھی ان سب ذمہ داران پہ ازحد غصہ چڑھتا تھا، ممی پہ البتہ نہیں چڑھتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کیا بس رشتے بچانے کے لیے ہی کیا۔ وہ جان بوجھ کر ماں کو شک کا فائدہ دے دیا کرتا تھا، مگر ماموں کو نہیں۔ بے انصافی ہے تو بے انصافی ہی صحیح۔ بہت دیر وہ سڑکوں پہ بے مقصد چلتا، سوچوں میں غلطا رہا۔ وہ ابھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر ماں کے سامنے اس کے میں بھی ذہنی طور پر تیار نہیں، اور یہ بہت جلدی ہے، مجھے سوچنے کا وقت دیں جیسے بہانے نہیں چلتے تھے۔ اسے ایک دفعہ جانا ہی پڑے گا۔ گھڑی کی سوئیاں 10 سے اوپر آ چکی تھیں جب اس نے خود کو سلیمان ماموں کے گھر کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے پایا۔ گیٹ بند تھا، اندر گھر کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں ساتھ والے گیٹ پہ پھیلیں۔ یہ فرقان ماموں کا گھر تھا۔ وہ پہلے ایک دن آ کر یہ گھر دیکھ گیا تھا، اور پھر فیس بک پہ روحیل نے ان دونوں گھروں کے اندر باہر کی اتنی تصاویر لگا رکھی تھیں کہ اسے اندرونی نقشہ بھی حفظ تھا۔ وہ ان دونوں وسیع و عریض اور خوبصورت بنگلوں کے سامنے سڑک پہ گویا کسی دوراہے پہ کھڑا تھا۔ اندر جائے یا یہیں سے پلٹ جائے، اسے صرف ایک بہانہ درکار تھا اس گھر اور اس کے مکینوں سے دور بھاگنے کا۔ صرف ایک وجہ وہ ڈھونڈ لے اور واپس پلٹ جائے، لیکن کوئی وجہ تھی ہی نہیں، اسے اندر جانا ہی تھا۔ دفتن فرقان ماموں کے گیٹ کے پیچھے کھڑکا ہوا، اور پھر بولنے کی آوازیں، پاس آتے قدم۔ وہ غیر اختیاری طور پہ تیزی سے ایک طرف ہوا۔ کالونی میں نیم اندھیرا سا تھا، گھروں کی بیرونی بتیاں بھی اس جگہ کو روشن کرنے میں ناکام تھیں۔ وہ فرقان ماموں کے گیٹ کے داہنی طرف ایک گھاس سے بھرے جنگلے کے اوٹ میں ہو گیا۔ گیٹ سے فرقان ماموں چند افراد سمیت باہر نکل رہے تھے، شلوار قمیض میں ملبوس۔ وہ خوش اخلاقی سے اپنے مہمانوں کو چھوڑنے باہر آئے تھے۔ مہمان 3 مرد حضرات تھے جن کی کار سڑک کے پار ایک خالی پلاٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں سے ذرا دور، نہ جانے کیوں ماموں اب ان افراد کے ساتھ باتوں میں مگن اسی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے گیٹ کھلا رہ گیا تھا، گارڈ چوکیدار فی الوقت کوئی بھی نہ تھا۔ شادی قریب تھی، سو مصروفیت نے ملازموں کو بھی گھیر رکھا ہوگا۔ وہ اندھیری جگہ پر دم سادے کھڑا فرقان ماموں کو دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی تھی، پرانی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا اور جیسے امٹتی یادوں کو رفع کرنا چاہا۔ ماموں اب اپنے مہمانوں کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے یوں وقت ضائع ہونے پہ الجھن ہو رہی تھی۔ چند منٹ تو وہ کھڑا رہا، مگر جب اسے لگا کہ ماموں ان کے مہمانوں کی گفتگو لمبی ہوتی جا رہی تو وہ جنگلے کے عقب سے نکل آیا۔ وہ لوگ بہت دور تو نہیں تھے، البتہ ایسے رخ سے کھڑے تھے کہ کسی کا بھی چہرہ گیٹ کی جانب نہیں تھا۔
وہ فرقان ماموں کا سامنا کیے بغیر اندر جانا چاہتا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ یوں ہی اندر داخل ہو جائے؟ فرقان ماموں کو متوجہ کرنا اور ان کے سوالات کا جواب دینا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ بہت آرام اور آہستہ سے وہ کھلے گیٹ کے اندر چلا آیا۔ سردی بڑھ گئی تھی، لان خالی تھا، سب اندر تھے۔ اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر درمیانی دروازہ تلاش کیا۔ وہ سامنے ہی تھا، اس پہ گھنٹی لگی تھی، لیکن پہلے اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ اسے جانا تو سلیمان ماموں کی طرف تھا، سو ادھر رکنا بے سود تھا۔ وہ دروازے سے گزر کر سلیمان ماموں کے لان میں داخل ہو گیا۔ اتنے برسوں سے بنا اجازت دوسروں کے گھروں، لاکرز، موبائلز اور ای میلز میں خاموشی سے داخل ہونے اور نکلنے کی عادت کے باوجود وہ آفیشیل کام کے بغیر ٹریس پاسنگ نہیں کیا کرتا تھا۔ اب بھی یہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اس کے ماموں کا نہیں بلکہ سسر کا بھی گھر ہے۔ اندر جا کر وہ بتا دے گا کہ وہ کس طرح داخل ہوا، بات ختم۔ سلیمان ماموں کا ہرا بھرا لان بھی سنسان اور سرد پڑا تھا۔ اس سے پچھتاوا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کا تکلف کیوں کیا۔ خواہ مخواہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس نے گلدستہ ان کی لان کی میز پہ رکھ دیا اور خود گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گھنٹی باہر گیٹ پہ تھی، اندر داخلی دروازے پہ نہیں۔ اب کیا صرف دروازہ کھٹکھٹانے پہ کوئی باہر نکلے گا؟ بہت تذبذب سے اس نے داخلی دروازے پہ دستک دی۔ البتہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اندر کمروں میں موجود افراد اس وقت یہ دستک نہیں سن پائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا تھا تاکہ اسے ان سے ملنا نہ پڑے اور وہ یہ کہہ سکے، ممی میں گیا تھا مگر آپ کے بھائیوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، میں کیا کرتا؟ سو واپس آ گیا۔ حسب توقع دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ وہ سرد پڑتے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے یوں ہی جائزہ لینے لگا۔ اس گھر میں کون کون ہے؟ مہمان بھی آئے ہوں گے، شادی کے کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں؟ ایسی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنے وہ گھر کو گھوم پھر کر دیکھنے لگا۔ تمام کھڑکیاں بند تھیں، البتہ لان کے داہنی رخ پہ کھلتی ایک کھڑکی کے 2 شیشے کے پٹ کھلے تھے۔ اتنی سردی میں کون کھڑکی کھول کے بیٹھا ہے؟ اچنبے سے بوئیں سکوڑے اس طرف آیا۔ شیشے کھلے تھے، البتہ جالی بند تھی۔ اس کے پیچھے پردے بھی گرے تھے۔ 2 پردوں کے درمیان ایک درز سی تھی جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں وہ عادت سے مجبور تھا۔ نچلا دانت سے دبائے اس نے احتیاط سے گردن ذرا اونچی کر کے اندر دیکھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی، صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا۔ روشنی کا دوسرا منبع بیڈ کے تکیے پر رکھا لیپ ٹاپ تھا جس کے سامنے وہ کونیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھ کے دوسرے ہاتھ کی انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سلکی بال ملائی سے بنی جلد، اس کی کزن، اس کی بیوی۔ کیسا عجیب رشتہ تھا کہ دل میں کوئی احساس نہیں جاگتا تھا، نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خواہش تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مایوس ہوا تھا۔ جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے تھے، اسے وہ سب کچھ ناگوار لگا تھا۔ گو کہ اس کا لباس ایسا نہ تھا۔ آستین پوری تھی، قمیص لمبی تھی، نیچے کھلا ٹراؤزر تھا، مگر اس کے کپڑوں کی فال ہی کچھ ایسی تھی اور کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اسے یہ لڑکی بھی قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تو وہ چونکا۔ وہ اب اٹھ کر سنبھلتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی۔ ہیلو زارا! شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ جہان نے سوچا وہ کیوں سردی میں کھڑا کسی کے کمرے میں جھانک رہا ہے۔ اس کو ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبرز رکھے تھے، پھر وہ انہیں کال کر کے بتا کیوں نہیں رہا کہ ان کے گھر آ چکا ہے۔ اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک توڑ کر بھی اندر داخل ہو جاتا۔ بات ساری نیت کی تھی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، اور میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ وہ اندر موجود لڑکی کی باتیں بے توجہی سے سن رہا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے سلیمان ماموں کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے نمبر ملایا، پھر بند کر دیا، پھر ملایا، پھر بند کر دیا۔ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونینز نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ موبائل کی اسکرین پہ انگلی سے نمبر لکھتا وہ جیسے چونکا تھا۔ یورپی یونین کا اسکالرشپ، ارسمنڈس کا ایکسچینج پروگرام۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دوست سے جو گفتگو کر رہی تھی اس میں یہی نام اس نے لیا تھا۔ کیا وہ اسکالرشپ کے لیے کہیں جا رہی تھی؟ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ اس کی ساری حسیات اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئیں۔ نہیں، اسپین کی ڈویسٹو نہیں بلکہ ترکی کی سبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ باہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جہان کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ ترکی، استنبول!
5 ماہ اس نے بے یقینی سے پردوں کی درس سے جھلکتے منظر کو دیکھا، اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ جی تو کہانی کو لسنرز بتائیے گا آج کی ایپیزوڈ آپ کو کیسی لگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر کہانی پسند آ رہی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔